बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिया। आज ज़्यादातर माशी मसाइल पे बात करेंगे। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ज़ैनुल आबिदीन साहब। देखिए, और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आवाम के जो है मसाइल जो हैं और माशी मसाइल जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। महंगाई बहुत बढ़ गई है, बिजली मज़ीद महंगी होगी, जिसको हुकूमत ने यकीन दिलाया IMF को जी, आप बिजली महंगे करेंगे। इन सारे मामलों में बात करने के लिए डॉक्टर अशफाक हसन साहब टेलीफोन लाइन पे जी मौजूद हैं। डॉक्टर अशफाक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फरमाइए कि आवाम के जो बढ़ते मसाइल हैं, हुकूमती कारकर्दगी को भी इजाज़त ले लें और लेते रहते हैं। अब ये मुझे समझ में जो आपसे समझना है कि आइंदा माली साल का टैक्स हदफ 60 खरब रुपए होगा, मीनिंग देर बाय। जी जी, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए मतलब ये है कि टारगेट रखने में तो कोई हर्ज तो नहीं है, अच्छा, लेकिन असल चीज तो ये है कि टारगेट क्या अचीव हो रहा है। ये तो 6,000 बिलियन ये तो अगले माली साल के लिए रखा जा रहा है ना। हाँ, ये तो जब IMF का पहला साल शुरू हुआ था हमारा 2019-20 का माली साल, तो उस वक्त जालिमों ने 5,550 रख दिया था। बताइए। ठीक है ना, तो क्या हुआ रखने से? वो हम 3,850 के करीब हम इकट्ठा कर पाए थे। तो देखें, बात यह है कि इसी मईशत से ही टैक्स हमने इकट्ठा करना है। तो जब मईशत का पहिया ही नहीं घूमेगा तो टैक्स कहाँ से आएगा? डॉक्टर साहब, तो हवाओं से तो नहीं गिरेगा टैक्स। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कई कई ऐसे लोग हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं या वकला हैं, वो टैक्स तो बिल्कुल देते नहीं, बिल्कुल। और ये एक बड़ा बड़ा मामला ख़राब है। मेरे दोस्त होते थे डॉक्टर खालिद इसहाक साहब, आपको याद होगा। जी जी, बिल्कुल जानता हूँ। वो 84 करोड़ रुपए देते थे हर साल। 84 लाख, सॉरी, 84 लाख देते थे, जी, मीनिंग देर बाई 84 करोड़ कमाते थे वो। बिल्कुल तो बिल्कुल अब बिल्कुल। अगर ये पोजीशन हो जाए कि हर वकील जो है वो अपने उसका ईमानदारी के साथ पैसे दे, तो फिर एक तो बहुत बड़ी रकम जमा हो सकती है। दूसरा ये है कि जितने भी माफियाज हैं, ये इनको अगर हम बस कर दें तो हमें मिल सकता है। आपका क्या कहना है जी, फरमाएं। देखें, इसके लिए तो रेट ऑफ द स्टेट की जरूरत होती है ना। हाँ जी, अगर रेट ऑफ जो इवन गवर्नमेंट के अगर लोग अंदर बैठे हुए हैं, वो कुछ क्या अपना बेईमान लोग। जायज टैक्स दे रहे हो? अगर वो अपना जायज टैक्स नहीं दे रहे हैं तो वो कैसे दूसरों से कहेंगे कि आप हमें टैक्स दे दें? ठीक बात है, इसीलिए कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। सही बात है। तो अब ये बताइए ना कि अब मसला ये है कि हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि अब दो बातें तो हमें इमरान खान की हमें पसंद आई। वो वक़ार का मामला था, ऑनर का मामला था कि उसने इंडिया के साथ तिजारत नहीं की। ये तो मुझे अच्छा लगा जी जी कि अगर कोई ताजिर होता तो ये हमारे वक़ार का सौदा कर लेता। उसने जी नहीं जी, किया। कश्मीरियों का खून का सौदा कर सकता था, उसने नहीं किया। तो अब एक तो ये बात तो अच्छी लग रही है, लेकिन और बिल्कुल साथ साथ में सऊदी अरब के मामले में भी वो नहीं दबा। और वहाँ अपनी जो, क्योंकि सऊदी अरब ने, अमेरिका ने सऊदी अरब को हमारे पीछे लगा दिया था कि इनको बिल्कुल। तंग करो, तो वो उसमें भी इसने मुकाबला कर लिया। वहाँ तक तो ठीक है, जी लेकिन जब जहाँ पर गुड गवर्नेंस की बात आती है या अपने खुद अपने लोगों को कंट्रोल करने का मामला आता है, ये लोग अब पता नहीं कहाँ से आए हैं, जो लोग जो है आजकल ये जो एहतसाब का काम कर रहे हैं या दूसरी जगह से कर रहे हैं, ये लोग कहाँ से आए। और फिर दूसरी बात ये है कि मैं आपसे कह सकता हूँ ये बात कि बेसिकली तो हम आज़ाद ही नहीं हुए, उन टोडियों के कब्ज़े में हैं जो अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे और अंग्रेज़ों का जो है हुक्म मानते थे, उन्हीं के पास है हुकूमत। हम लोग जो पाकिस्तानी हैं उनके पास तो कुछ भी नहीं है जी। देखें, वक्त के साथ साथ जो है ना, मुल्क को कंट्रोल करने का निज़ाम जो है वो चेंज होता गया है। पहले गुलामों को चेन में जकड़ दिया जाता था, आज मॉडर्न डेज में गुलामों को कर्जों में जकड़ दिया जाता है। तो ये तो जकड़ने का सिलसिला तो सेंचुरी से चला आ रहा है। उसका वो इंस्ट्रूमेंट जो है बदलते जा रहे हैं। आज हमें कर्जों में जकड़ दिया गया है और हम भी जो है लेने वाले, जो कर्ज लेने वाले हैं, वहाँ वी बोरो विद प्राइड एंड प्लेजर।
بتائیے. خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی قرضہ دے رہا ہے اور ہم اس کو اس طریقے سے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا ہم پہ اعتماد ہے, ہماری معیشت پہ ان کو اعتماد ہے, اس لیے وہ قرضہ دے رہے ہیں. یہ ہم دل کو بہلانے کے لیے, اس طریقے سے یا قوم کو بتانے کے لیے ہم یہ اس قسم کے نعرے استعمال کرتے ہیں. اچھا جی, کون سے ایسے شعبہ جات ہیں جن کے ذریعے ٹیکس نیٹ ورک بڑھایا جا سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں بہت سارے, میں ایک ایگزامپل آپ کو صرف دے دوں جی, جس کو ہم وتھ ہولڈنگ ٹیکس کہتے ہیں. جی, اور دنیا جہاں کے جو ادارے ہیں وہ وتھ ہولڈنگ ٹیکس ایجنٹ ہو گئے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں, جب آپ کا بل آتا ہے تو اس پہ لکھا ہوا ہوگا کہ 17% GST, تو آپ تو دے دیتے ہیں بل کے ساتھ ساتھ. ہے کہ جس شخص نے, جس دکاندار نے, جس ریسٹورینٹ والے نے یا آپ سے 17% GST لیا ہے ایز وتھ ہولڈنگ ٹیکس ایجنٹ آف FBR, کیا اس نے جمع کرایا ہے FBR میں؟ وہی نہیں کراتا. دیکھیں میں نے بہت سارے چیئرمین FBR سے پوچھا کہ یار ٹیکس تو کلیکٹ ہو گیا ہے, تمہارے ایجنٹ نے کر لیا, کیا اس نے تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا ہے؟ کہتا یہ مجھے پتہ نہیں. تو دیکھیں یہ اس میں تو کوئی نئی چیز نہیں ہے. ٹیکس از بینگ کلیکٹڈ بٹ اٹ از ناٹ ڈپازیٹڈ. تو کم سے کم اس میں بہتری لے آئے, اس میں بھی بہتری لے آئے. اس میں تو کوئی شور مچانے کی چیز تو نہیں ہے. لوگ ٹیکس دے رہے ہیں, ہاں دے رہے ہیں, لیکن وہ سرکار کے خزانے میں نہیں جا رہا. تو اس جو گیپ ہے بٹوین ٹیکس کلیکٹڈ اینڈ ٹیکس ڈپازیٹڈ, یہ کیسے پورا ہوگا؟ یہ تو بقول آپ کے ریٹ نہیں ہے حکومت کی ریٹ قائم ہو تو پھر ہو. بالکل یہی ہے, میں تو کہہ رہا ہوں. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ٹیکس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے اس کا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا سہارا لیں. جتنا آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا سہارا لیں گے ہیومن انٹریکشن کم ہوگا, اور اس میں اس قسم کے جو ہے کیوں مشین اگر ایسی لگا دیں گے مواقع کم ہو جائیں گے. دیکھیے میں تو خود انجینئر ہوں, مجھے معلوم ہے کہ اگر آپ نے مشین لگا دی اور مشین اگر آپ نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اور اسی کے اندر آپ نے ایک پرزے کو ادھر سے ادھر کر دیا تو وہ تو فگر ہی بدل دے گا. یہ تو ایک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ تالی جو ہے دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. جی, جہاں بہت سارے لوگ ٹیکس دینا نہیں چاہتے ہیں تو بہت سارے ایسے بھی تو لوگ ہیں جو ٹیکس آپ سے لینا ہی نہیں چاہتے, کلیکٹ نہیں کرنا چاہتے. ہاں یہ بھی بات صحیح ہے. تو یہی ہے نا, تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. ادارے سارے موجود ہیں, تنخواہیں سب لے رہے ہیں, لیکن کام نہیں کر رہے ہیں. میں تو یہ, آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا ایک مہینے میں, کسی آپ نے دیکھا کہ کسی ٹیکس نہ دینے والوں کو سزا ہوئی ہو اور اس کے خلاف اشتہارات دیے گئے ہوں کہ یہ فلاں مسٹر ایکس نے ٹیکس نہیں جمع کرایا, یہ گرفتار ہوا ہے ٹیکس کیس میں اور اس کو جیل ہوئی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بات یہ ہے کہ فلسفیانہ بات تو ہے, لیکن میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کیونکہ میں خود پولیٹیکل سائنس کا طالب علم ہوں, مجھے گورننس کے طریقے آتے ہیں جو میں نے سیکھے ہیں, میں نے خود 2 دفعہ وزیر رہا ہوں, لیکن اس کے باوجود میں آپ سے آپ کو اس لیے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اب جس طرح کی قوم بن گئی ہے اس کو بائی فورس ہمیں کرنا پڑے گا یا بائی پرسویشن کرنا پڑے گا. آئدر وے, پہلے ایک جو نظام ہے ہر چیز موجود ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کا سسٹم موجود نہیں ہے. تو اب کیا کریں اس میں؟ یعنی آپ یہ کہیں کہ جو آپ کی جو مشینری ہے حکومت کی اس کو ٹائٹ کریں, وہ خود کرپٹ ہے, تو پھر کیا کریں؟ پھر بتائیے. دیکھیں اس پہ دونوں آپ کو استعمال کرنا پڑے گا, پرسویشن بھی ہے اور پرسیکیوشن بھی ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے نا, دونوں آپ کو کرنا پڑے گا. کچھ لوگ پرسویشن سے ٹھیک ہو جائیں گے, کچھ پرسیکیوشن سے ٹھیک ہوں گے, اور پرسیکیوشن بھی دونوں کی ہونی چاہیے, ٹیکس کلیکٹ کرنے والے کا بھی اور ٹیکس نہ دینے والے کا بھی. تو جب تک کہ ہم یہ اپنے تھریٹ کو, حکومت اپنے تھریٹ کو کریڈیبل نہ بنائے, وہ تھریٹ جو ہے وہ میننگ لیس ہو جاتا ہے آگے چل کر.
نہیں تو اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اشفاق صاحب کہ ہم جی یہ ایز اے پاکستانی، ایز اے دکھی پاکستانی، ایز اے محب وطن پاکستانی، ہم کیا کریں ایسا کہ ایسا اب دیکھیں نا، اب جس سسٹم سے آپ آ رہے ہیں، دیکھیے آپ نے جب انگریزوں کا دور تھا تو دنیا کی 27% جی ڈی پی جو ہے انڈیا سے ہوتی تھی، جب مغلوں کا دور تھا. جی تو آپ اس کے بعد میں جب انہوں نے ہمارا اناج لے گئے، ہماری ہر چیز لے گئے، اور اس کے بعد میں پھر آپ نے کہا کہ سسٹم جو ہے وہ بنا کے چلے گئے، لڑائی چھوڑ گئے کشمیر کی. اب سوال یہ ہے کہ اب جو ہے نیا سسٹم یہ آ گیا ہے، مذہبی اختلافات کو بڑھانے کے اندر وہ پیش ہیں، اور وہ آپ کو شاید ویزا مل جائے، لیکن جو عام آدمی اس کو لندن کا ویزا نہیں ملے گا، لیکن ایک کسی ایسے آدمی کو جو کوئی فسادی ہو، مولوی ہو یا کوئی اور ٹائپ کا آدمی ہو، اس کو فوراً مل جائے گا. تو یا جو بے ایمان ہو تو ان کو مل جائے گا، لیکن ہمیں آپ کو ملنے میں خیر ہماری تو عمر ہو گئی، آپ کا بھی ایک اسٹیٹس ہے تو آپ کو تو مل جائے گا، لیکن پھر یہ جو ان لوگوں کو دیتے ہیں صرف تباہ کرنے کے لیے، ہمارا نقصان پہنچانے کے لیے. اب اس کے لیے تو پھر ایک بہت مضبوط قوت امانی والا آدمی چاہیے نا. دیکھیں اس کو کہتے ہیں نا کہ دیز آر دی نیو انسٹرومنٹس آف ہائیبریڈ وار. جی یہ جو ہائیبریڈ وار ایسی جنگ ہے جس میں آپ کو دشمن آپ کو نظر نہیں آتا ہے. نظر جی ہاں. ٹھیک ہے، اور اس کے بہت سارے انسٹرومنٹس ہو گئے ہیں. تو یہ اس قسم کا جو ویزا ہے، FATF ہے، یہ IMF ہے، دیز آر دا نیو انسٹرومنٹس آف ہائیبریڈ وار. کسی پہ اکنامک کوئرشن کے ذریعے سے اس ملک کو ٹھیک کیا جاتا ہے، کسی پہ کسی اور طریقے سے ٹھیک کیا جاتا ہے. آپ کو کمزور کرنا ہو تو ہر طرح کے ایتھنک ہو، پولیٹیکل ہو، ریلیجیس ہو، ہر طرح کے جو فالٹ لائن ہیں ان کو ہم ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، تو تاکہ آپ انڈر پریشر رہیں، آپ آگے نہ بڑھ سکیں، آپ ترقی نہ کر سکیں. تو اس کے لیے تو ضروری ہے نا کہ پھر ہم اچھا اپنے ڈاکٹر گھر صاحب، کو اب بھی یہ صحیح کریں. طے کرتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ حاضر ہونا، طبیعت میری ٹھیک ہو جائے تو آئی ول کم ٹو اسلام آباد اینڈ وی ہیو ٹو ڈسکس سم تھنگ. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا. جی اب مجھے کہا جا رہا ہے کہ بریک کا وقت ہو گیا جی اور بریک کے بعد کوشش کریں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کو لے لیں اسی حوالے سے. جی ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب اسی موضوع پہ گفتگو کی ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. جی شاہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شاہ صاحب بہت دنوں بعد میں آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، لیکن اب یہ صورتحال یہ ہے کہ آپ سے جو ایک تو یہ ہے کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، اس پہ کر لیجیے گا. دوسری بات جو ہے کہ ہماری زراعت جو ہے ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی رہی ہے، زراعت میں بھی ہم کمزور کیوں ہو رہے ہیں؟ جی دیکھیں، ایک طرف تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت مہنگائی کے لیے حکومت جو ہے وہ گندم اور چینی اور جو ضروری اشیاء ہیں اس کے لیے اس پہ پورا ایفرٹ لگا رہی ہے، پوری مشینری کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ کم از کم رمضان کے دوران مہنگائی کی کمر کو توڑیں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات جو ہے آپ کی ایگریکلچر کے بارے میں، وہ ہمارے ملک میں ایگریکلچر جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ خاصے عرصے سے بالکل نگلیکٹڈ ہے. ہاں اس میں کوئی ٹیکنالوجی بریک تھرو آئی ہے، بیج جو ہے وہ بالکل گاربیج ان گاربیج آؤٹ والے بیج ہیں. نئی ریسرچ جو ہے ہمارے ادارے وہ کر نہیں رہے، ان کو جس قسم کی ان کی مدد چاہیے یا جس قسم نہیں تو کی پاکستان اٹامک انرجی کمیشن نے تو ریسرچ کی ہے نا، چاول پر کی ہے، کپاس پہ کی ہے. صاحب آپ جانتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ جو ہے نا دنیا میں بڑا سخت ہے. برازیل جیسے ممالک، امریکہ، ہندوستان، یہاں پہ ریسرچ کا سٹینڈرڈ بہت اونچا ہو چکا ہے.
اور وہاں پہ یہ ایگریکلچر کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ اکانومی میں ایک گروتھ سیکٹر ہے. یہ اکانومی میں نہ صرف آؤٹ پٹ زیادہ سے زیادہ ملتی ہے, ایکسپورٹس اس سے ہوتی ہیں, اور بیلنس آف پیمنٹ میں بھی بہتری آتی ہے ایگریکلچر سے. اس لیول کی جو ہمارے اداروں میں اس وقت جو ہے کمی ہے. ہمارے ادارے جیسے ہمارے آپ جو 60 کی دہائی میں ادارے تھے جہاں پہ نوبیل پرائز لوگوں نے جیتے, اس قسم کی اب ابھی نہیں ہے وہ ریسرچ. تو ہم خاصے پیچھے رہ گئے ہیں, اور اب ہمیں ری بلڈ کرنے کا وقت ہے. اس وقت جو سارے ادارے ہیں جو فاسلائز ہو چکے ہیں ان کو دوبارہ سے انرجائز کرنا ہے, ان میں نئی روح پھونکنی ہے, نئے لوگ لانے ہیں, ینگسٹرز کو لے کے آنا ہے. تو نیشن بلڈنگ تو اوور نائٹ تو آپ کو پتہ ہے کرنی بڑی مشکل ہے, لیکن آپ کو پہلا قدم ضرور اٹھانا چاہیے. اچھا جی, آپ گزشتہ 2.5 سال میں حکومت نے معاشی حوالے سے کوئی انقلابی کام کر سکی ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو ہم سمجھتے تھے کہ آپ کے جانے کے بعد میں پنجاب حکومت میں بھی آپ کو لینا تو مرکز میں چاہیے تھا, لیکن چلو پنجاب میں لیا تو وہاں تو بڑا صوبہ ہے, وہاں پر آپ کے مشوروں پر عمل کیا جاتا ہے. جی دیکھیں, کام کیونکہ بڑا مشکل ہے. اب آپ دیکھیں کہ جیسے اب بات چل رہی ہے چینی کی, تو چینی میں آپ دیکھ لیں کہ بہت زیادہ بڑے بڑے آپ کے لوگ انوالوڈ ہیں, اس میں پالیٹکس انوالوڈ ہے, اس میں بیوروکریسی بھی انوالوڈ ہے, اس میں کورٹس بھی انوالوڈ ہیں. مائی اور گاڈ. آپ دیکھ لیں نا کہ کتنا یہ ایک نظام جو ہے وہ پھنس چکا ہے. تو اس ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو کلیئرلی بہت زیادہ کمپٹیشن لانا پڑے گا. یہ کارٹلز ختم کرنے پڑیں گے, بیوروکریٹک کنٹرولز ختم کرنے پڑیں گے. لیکن نا سائنس اور ٹیکنالوجی کے اوپر بھی بیوروکریسی اب آ گئی ہے نا, تو وہ کیسے آگے چلے گا؟ وہ نظام جو ایک اکانومی میں جدت پیدا کرتا ہے یا ایک انوویشن لے کے آتا ہے, وہ نظام ہم نے بیوروکریٹائز کر دیا ہے. اس میں اب جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ان کو وہ وقت نہیں ہے جو ہونی چاہیے سوسائٹی میں. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی, ٹھیک کرنی پڑیں گی, لیکن یہ پوری سوسائٹی کو پورا زور لگائیں گے تو پھر شاید ٹھیک ہو جائیں. اچھا جی, یہ بتائیے جو آپ کا جو اسکیم چل رہی ہے سستا گھر اسکیم, ان حالات میں کیسے کامیاب ہو سکے گی؟ دیکھیں, یہ تو پہلی دفعہ ہے کہ پورا بینکنگ نظام, پورا ریگولیٹری نظام, اس کو آپ نے ڈی ریگولیٹ کیا ہے, آسان بنایا ہے. بینکوں کو آپ نے سستے گھر بنانے کا نظام میں ان کو رول دیا ہے. سینٹرل بینک, اسٹیٹ بینک نے بہت بڑی اپنی بنائے ہیں طریقہ کار بینکوں کے لیے, ٹارگٹس دیے ہیں. اور یہ ساری چیزیں جو دیکھی ہیں, جب ہم دیکھتے ہیں ان کے اوپر جو رکاوٹیں تھیں ان کو دور کیا گیا ہے, تو اب چل کے ایک امید ہو رہی ہے کہ اب ہمارا یہ سسٹم ہاؤسنگ کا کم از کم جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے وہ چل پڑے گا. حکومت نے اپنی زمینیں بھی دی ہیں, حکومت نے اپنی سپورٹ بھی دی ہے. تو آئی تھنک یہ اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ پورے توجہ سے پورے ادارے, بینکنگ انڈسٹری, پرائیویٹ سیکٹر, عام آدمی, کیونکہ یہ ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے. ہاؤسنگ جو ہے نا ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے, اور لو کاسٹ ہاؤسنگ دینا تو فرض ہے ہمارا. اچھا جی, اب یہ خسارے میں چلنے والے جو سرکاری ادارے ہیں ان کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ دیکھیں نا, یہ بھی ایک بہت بڑی سیاست بن چکی ہے. جب یہ خسارے میں جاتے ہیں اس وقت جب کوئی ریفارم کی بات ہوتی ہے تو اسی وقت وہ پولیٹیسائز ہو جاتی ہے, اور آپ کسی بھی ادارے کو درست کرنے جائیں گے آگے ریزسٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے, اور ریزسٹنس جو ہے وہ اپنے ساتھ سیاسی قوت بھی لے آتی ہے. اور اپوزیشن کا بھی جب
حکومت اپوزیشن میں ہوگی تو وہ کچھ اور پالیسی کرتی ہے، جب حکومت میں آتی ہے پولیٹیکل پارٹی کچھ اور ہوتی ہے، اس میں ہم ریفارمز کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں. سو آئی تھنک یہ تو ایک ایریا کو لے کے جیسے کنسٹرکشن کو ریفارم کیا ہے، اسی طرح انڈسٹری کو ریفارم کرنا پڑے گا، اسی طرح زراعت کو ریفارم کرنا پڑے گا. اور آپ کی جو طاقت ہے اب وہ ہے عوام کو اکوپ کرنا پڑے گا یہ کام کرنے کے لیے. دنیا کی 5واں سب سے بڑا ملک اب پاکستان بن چکا ہے، برازیل سے ہم آبادی میں زیادہ ہو گئے ہیں. تو اب ہمیں دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی بنانی پڑے گی نا، نہیں تو غربت میں مر جائیں گے. آپ بن جائیں گے؟ جی آپ بن جائیں گے؟ کیا چیز؟ مطلب ہے کہ دنیا کی 5ویں بڑی اکنامی. آج پہلا قدم آپ لیں گے تو ایک دن آپ ڈیفینیٹلی بن جائیں گے. اس میں تو ابھی پہلا قدم نہیں لیا ہم نے. دیکھیں نا، اب چین کو آپ دیکھ لیں، پچھلے 20 سال میں انہوں نے اپنا حالات بالکل پاکستان سے بدتر حالات تھے آج سے 20 سال پہلے. جی آج وہ پاکستان میں اگر 1500 پر کیپٹا انکم پاکستان میں بڑھ کے 1300 پر کیپٹا انکم ہے، چین میں 10,000 ہو گئی ہے. دیکھیے وہ ہم سے 10 گنا زیادہ پراسپرس ہو گئے ہیں ایوری چائنیز. تو یہ تو ہر ملک کو کرنا پڑے گا اور وہ کرتا ہے. جو بھی اس ریس میں یہ ایک ریس ہے. نہیں، آپ ایز اے حکومت کے نمائندے حکومت میں موجود ہیں، وہ یہ مشورہ جب دیتے ہیں تو کیا اس پر فالو کیا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ کمٹمنٹ بہت ہے، کمٹمنٹ میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن راستے میں رکاوٹیں بہت عملی اقدامات نہیں ہو رہے. کچھ ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، کچھ ریزسٹنس ہوتی ہے. کہیں پہ اگر اچھے کوئی آ جائیں آپ کے بیوروکریٹس، وہ بڑا اچھا کام ہو جاتا ہے. تو یہ اسی طرح ہے کہ آپ کو ڈسپلن کے ساتھ اس کے اوپر پوری توجہ سے کام کرتے رہنا بہت ضروری ہے. اس میں مشکلات بھی آتی ہیں. جی بہت بہت شکریہ جناب سلمان شاہ، ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، آپ کے ہم مشکور ہیں. جی ڈاکٹر صاحب نے ویسے زیادہ تر جو ملبہ ہے وہ بیوروکریسی پہ ڈالا ہے، نہیں لیکن پلاننگ خود بھی کی جاتی ہے. پلاننگ تو ہے نا، کہتے ہیں اب یہ تو بھائی پلاننگ تو دی ہوگی. یہ تو اپنے طور پہ بالکل ایکسپرٹ آدمی ہے، لیکن وزیر اعظم اور ان کی کابینہ میں جو لوگ ہیں نا، وہاں پہ مسائل ہیں. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ عمران خان نے اپنے آدمی صحیح نہیں لیے. جی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آئیں گے، کوشش کریں گے تاجر رہنما کو لے لیں تاکہ ان سے پوچھ لیں معاشی صورتحال کیسی ہے. جی ناظرین، مقتدہ وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب، آپ نے سلمان شاہ صاحب سے اور اشفاق حسن صاحب سے بڑی تفصیل سے بات کی. اچھا، لاہور کی بات بھی بہت ساری ہو ہی چکی تھی، تو اب ہم فیصل آباد کے تاجر رہنما کو لے لیتے ہیں، تاکہ فیصل آباد ایک اہم شہر ہے تجارت کے حوالے سے بھی اور صنعت کے حوالے سے بھی. محمود عامر صاحب تاجر رہنما ہے فیصل آباد سے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. جی محمود عامر صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جی، آپ کے ہاں جو ایک تو کرونا پھیل گیا ہے اور مارکیٹ بند کرنے کا ہو گیا ہے، بند کر رہے ہیں، تو آپ کا کیا رد عمل ہے مارکیٹ کے بند کرنے پر؟ جلدی دیکھیں جناب، کورونا پھیلا بھی ہے اور کورونا نہیں بھی پھیلا ہوا ہے. مارکیٹوں کے اندر کورونا ہے، سپر مارکیٹ کے اندر کورونا نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، تاجروں کے لیے کورونا ہے اور سیاسی جلسوں کے لیے کورونا نہیں ہے. الیکشن بھی ہو رہا ہے آج لاہور کے کے اندر، تو اسی طرح کراچی میں بھی ہو رہا ہے. تو یہ کورونا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ غریبوں کو، تاجروں کو مارنے والا کورونا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں، یعنی حکومت ساتھ نہیں دے رہی ہے غریبوں کا، غریب تاجروں کا. بالکل نہیں ساتھ دے رہی. پچھلے کورونا کے اندر جو تاجر تھے وہ 40% تاجر دیوالیہ ہو گئے تھے، اور وہ اس وقت مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. باقی جو ہیں وہ مقروض ہو چکے ہیں. کوئی ایسی اسکیم نہیں آئی کہ تاجروں کو ریلیف دیا جاتا، ان کو کوئی قرضہ دیا جاتا، ان کو پیروں پہ کھڑا کیا جاتا. تو ایک جانب بے روزگاری ہے، دوسری جانب جو لوگ اپنے روزگار کو چلا رہے تھے وہ بھی اپنے روزگار سے محروم ہو گئے ہیں. اچھا، تو پھر ٹیکس نیٹ کیسے بڑھے گا؟ یہ کیسے بڑھے گا؟ یہ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جرائم بڑھیں گے
اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں بھی وارداتیں بڑھ رہی ہیں اور نہیں کراچی میں تو کراچی والوں نے تو کراچی کے تاجروں نے تو اپنے مظاہرے شروع کر دیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اب ہماری مارکیٹیں ہم بند نہیں کریں گے، ہم 10 بجے سے پہلے تو وہاں پر تو مظاہرے ہو رہے ہیں اور جی اور وہ مزاحمت بھی ہو رہے ہیں، اتر آئے ہیں۔ احتجاج بھی ہو رہا ہے اور ظاہر ہے کہ نیچے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، تنگ آمد بجنگ آمد۔ تو یہ جو ہے مطلب ہمارا حکومت سے مطالبہ یہ ہے کہ اگر آپ واقعی سمجھ رہے ہیں کہ کورونا ہے اور وبا ہے اور اس کی وجہ سے معاملات خراب ہو رہے ہیں تو کم از کم آپ جو تاجر کام کر رہا ہے اس کو ریلیف تو دیں، اور یہ 2 دن کی مارکیٹیں بند کرنا اور 8 بجے پابندی لگا، ایس او پی پر تو کرنا چاہیے نا، پھر آپ کو ایس او پی پر عمل کر رہے ہیں آپ؟ بالکل ایس او پی پہ عمل ہونا چاہیے، اس میں حکومت اقدامات کرے۔ دیکھیں تاجر کے کہنے سے کوئی ماسک نہیں پہنتا ہے، اگر حکومتی ریٹ ہے تو وہ ہوگا، ہم اس میں تعاون کریں گے۔ وال تھرو گیٹ لگائے تھے ہم نے، ماسک کو تقسیم کیا تھا، وہ مل جل کر کوئی پلان کر کے کیا جائے، وہ ایسا کوئی پلان بنایا نہیں ہے حکومت نے۔ مگر نہیں بنایا۔ دیکھیں وہاں تو گارڈ ہوتا ہے نا، یہاں پہ دکاندار تو گارڈ ہی رکھ سکتا نا، اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ اس کو ہم پروپیگیٹ تو کریں نا۔ اب وہاں سوائے چند صابن والوں کے، لائف بوائے والوں کے کوئی ایڈورٹائزمنٹ بھی نہیں ہے۔ یہ حکومت کی جانب سے لوگوں میں اویئرنیس مہم چلنی چاہیے کہ یہ کتنا مہلک ہے۔ جب یہ شروع ہوا تھا تو 20 افراد کی ہلاکت ہو رہی تھی، آج کی جو رپورٹ ہے وہ 110 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ تو یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ کام تو حکومت کرے گی، تاجر اس کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار میرا ہے۔ مطلب ہے کہ یہ حکومت اپنے آپ کو، ملک کو تباہ کر رہی ہے اور تاجروں کو ڈرا رہی ہے، اس میں معاشی انقلاب کیسے آ سکتا ہے؟ معاشی انقلاب تو دور کی بات ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ روٹی روزی لوگوں کی بچ جائے، یہ بڑی بات ہے۔ ابھی آپ دیکھیں نا کہ آئی ایم ایف سے انہوں نے پھر ہاں جی ہاں بجلی پہ بڑھا رہے ہیں، گیس پہ بڑھائیں گے، تو معاشی انقلاب کہاں سے آئے گا؟ یہ تو دیکھیں نا، آپ ان چیزوں کو سستا کریں گے تو کوئی انڈسٹری لگے گی اور کیا کہتے ہیں لوگوں کو ریلیف ملے گا، تو لوگوں کو کوئی کمپیٹ کر سکیں گے۔ اچھا محمود صاحب یہ بتائیے کہ رمضان المبارک میں پھر آپ کیا چاہتے ہیں کہ کتنے وقت تک آپ کی دکانیں کھلی رہیں؟ دیکھیں ہمارا مطالبہ تو یہ ہے کہ آپ کو رات دیر تک دکانیں کھولنے کی اجازت دینی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ٹائمنگ کم ہوتے ہیں، یہ ایک سال میں ایک تہوار آتا ہے اور اس تہوار کے اندر جو ہے لوگ خریداری کرتے ہیں، اور یہ ایک مذہبی تہوار ہے، رمضان کا تہوار ہے، پھر عید کا تہوار ہے، تو اس میں اگر آپ پابندیاں لگائیں گے، ٹائمنگ کم رکھیں گے تو رش زیادہ ہوگا اور اس سے کورونا کے بڑھنے کے زیادہ امکانات ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ آپ کو بھی تھوڑا سا محنت کرنی چاہیے کہ تھوڑا سا دکھاوا ہی کریں، کچھ بھی کریں، منظم اقدامات لیکن منظم اقدامات کریں اور متحد ہو کے کام کریں۔ لاہور کے جو تاجر ہیں، لاہور فیصل آباد، تو یہ سارے کے سارے منظم ہو کے کام کریں۔ جی بالکل، ہم رابطے میں ہیں اور مزید انشاءاللہ اس کو رابطے کو بڑھائیں گے اور جو ایس او پیز ہیں اس کو انشاءاللہ ضرور فالو کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ وہ ہمیں سپورٹ کرے اور ہمارے ساتھ تعاون کرے تاکہ ایس او پیز کے اوپر عمل ہو سکے۔ جی محمود صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ یہ فیصل آباد کے تاجر رہنما تھے اور تفصیل سے انہوں نے بتایا۔ اچھا ایک ٹائیگر فورس بنائی گئی تھی، ہاں وہ پتہ نہیں کہاں گئی، وہ کام آتی اور وہ کاغذ پہ بنی، وہ گراؤنڈ پہ نہیں آئی۔ اور عثمان ڈار صاحب اجلاس تو بہت ہوئے، بس اجلاس تو اسی لیے تو ہوتے ہیں کہ وہ اس کے کوریج جو فوٹیج بنے چلتے بنے۔ جی بہرحال وہ اب وقت ختم ہوا ہمارے پروگرام کا۔ جی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔